अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं इसरार अहमद कसाना। डिफरेंट डेवलपमेंट्स चल रही हैं, ख़ास तौर पे इमरान खान के हवाले से। आपको मालूम है कि एक इमरान खान स्पेसिफिक समझ लें आप कि एक ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट साहब जो एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने रात गए शब खून मारा और उन्होंने एक ऑर्डिनेंस जो है वो जारी कर दिया है। और इसकी बैकग्राउंड तो मैं आपको बताता हूँ कि कौमी असम्बली का इजलास जो था उसको पहले पोस्टपोन किया गया, फिर इस तरह की चीज़ें करके तो वो रखा गया, जिसके बाद अब ये होगा कि जो मुल्ज़िमान हैं उनको 14 की बजाय 30 दिन तक जिस्मानी रिमांड पर रखा जाएगा। बाकी भी चीज़ें हैं इसमें, उसका भी ज़रा तज़किया करेंगे। और ये भी हो सकता है कि आज चूँकि बेल्स का मौसम दोबारा से शुरू होने जा रहा है इमरान खान साहब के लिए, तो कहीं उनको गिरफ़्तार भी किया जा सकता है। तो ये इसका ख़दशा जो है वो हमें भी है। और ख़ुद इमरान खान साहब ने जो आज आपने पढ़ी होगी स्पीच जो उन्होंने की थी, उसमें भी उन्होंने उसका इज़हार किया था। तो ये तमाम चीज़ें अदलिया के हवाले से भी और बाकी भी, और फिर खुदा न खास्ता एक जो वो चीज़ चल रही है बड़ी नाउज़ुबिल्लाह कुरान पाक की हुर्मती के हवाले से, उस पे भी ज़रा थोड़ी सी हम बात करेंगे कि वो क्या सिलसिला चल रहा है, उसके ऊपर क्या डेवलपमेंट्स हैं। और इन तमाम उमूर पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ एज़ यूजुअल मौजूद हैं हमारे बड़े भाई जनाब हैदर मेहदी साहब। हैदर भाई अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया हैदर भाई। मुझे इंतहाई आपका शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि आपकी तबीयत भी नासाज होती है और आप सोए भी होते हैं, फिर भी आप उठ के आप मेरे पास आ जाते हैं। तो ये आपकी मेहरबानी है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत यार बहुत आप शुक्रिया। आप मुझे तो ऐसे लग रहा है मैं एक बूढ़ा अपाहज लंगड़ा लूला। नहीं नहीं, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। आपने तो माशाल्लाह काम बड़े बड़े करने हैं अभी, और अल्लाह आपकी हमें ज़रूरत है। और अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ ये है कि चूंकि ज़ाहिर है आप काम माशाल्लाह मेरे से तो आप कोई 8-10 गुना ज़्यादा काम करते हैं, तो इसलिए थकावट भी हो जाती है, सब कुछ वो चलता ही है। लेकिन अच्छा, ये जो मेरे ख्याल इसी से शुरू करते हैं। ऑर्डिनेंस जो इन्होंने शुरू किया है और साइन किया है एक्टिंग प्रेसिडेंट जो संजरानी साहब हैं, और बड़े अजीब तरीके से उन्होंने किया है। इसमें ये भी है कि एक जो इंक्वायरी की स्टेज है, वो पहले ये होता था कि इंक्वायरी की स्टेज में कुछ नहीं कहते थे, इन्वेस्टिगेशन में जाके किसी को अगर गिरफ्तार करना होता था, अब वो भी उन्होंने चेंज कर दिया है। और अब चेयरमैन नैब साहब जो हैं वो तफ्तीश के दौरान ही, और अगर कोई अदम ताउन के तौर पर कोई मतलब कोऑपरेट नहीं कर रहा तो उसको भी गिरफ्तारी के लिए कह सकते हैं। तो ये जो सारी तरमीम हो रही हैं, ये पर्सन स्पेसिफिक हैं या एक बड़ा इनको बड़ा ख्याल है कि बड़े मुल्ज़िमान हैं उनको भी हमने गिरफ्तार करना है, या उनके लिए ज़रा थोड़ा-सा टाइटनिंग ऑफ लॉज़ होनी चाहिए। तो क्या ये इमरान स्पेसिफिक है जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सर। सर भाई छोटा-सा अगर आप इजाज़त दें, ये जो स्वीडन में बेहुरमती हुई है जी, नाउज़ुबिल्लाह प्लीज़, प्लीज़। कुरान मजीद के हाँ, साथ, इसका मैं एक शुरू में उसमें छोटा-सा कर लो। इसको हुँ, मैं थोड़ा-सा इस एक ज़ाविये से मैं देखना चाहता हूँ। ये बहुत बहुत ही बुरी बात हुई और जानबूझकर ये किया जाता है, प्रोवोक किया जाता है। मुझे तो कभी-कभी ऐसा एहसास होता है कि जैसे ये जानबूझकर इस तरह करते हैं कि पाकिस्तान में इश्तिहाल आए, बिकॉज़ हमारे यहाँ ही इस तरह तोड़-फोड़ ये हम लोग करते हैं और उससे शायद जो हमारे हुक्मरान हैं उनको कोई मदद मिले किसी किस्म की हरकत हाँ। करने के लिए। ऑनेस्टली ये बिल्कुल आउट ऑफ द ब्लू ये चीज़ हो गई। मैं इसके साथ एक और बात जोड़ना चाहता हूँ इसरार भाई। इसरार भाई, हम जो है ना बहुत ही मुनाफ़िक कौम है, बशमूल सारे, तक़रीबन सारे। हम अल्लाह सुब्हान तआला का कहा, उनका कानून हम रोज़ तोड़ते हैं, रोज़। तोड़ तोड़ते हैं। हम रोज़ झूठ बोलते हैं, हम रोज़ ज़ुल्म करते हैं, हम रोज़ उनके जितने बताए हुए क़वानीन हैं, उनके जितने अहकामात हैं, जितनी उनकी आयतें हैं, हम रोज़ उनको तोड़ते हैं। और मैं शुरू करता हूँ ऊपर वालों से, ठीक है ना? हमारे फ़ौज के सरबराह, हमारे हुकूमती सरबराह, हमारे बड़े-बड़े जज, हमारे बड़े-बड़े लीडर, हमारे बड़े-बड़े ब्यूरोक्रेट, पुलिस, हमारे कारोबारी, हम रोज़ ये स्वीडन ने तो कुरान मजीद के साथ जो नाउज़ुबिल्लाह जो उन्होंने की है वो तो की है, लेकिन जो हम खुद कुरान मजीद के साथ और अल्लाह के अहकामात की बेहुरमती हर सेकंड, हर मिनट, हर घंटा करते हैं, सर भाई उसका कौन जवाब दे? पहले हमें अपने गिरबान में झांक के देखना चाहिए ना कि हम अल्लाह सुब्हान तआला की अताअत करते हैं, हम उनके कहे हुए रास्ते पे चलते हैं, हम झूठ बोलना कम करते हैं, हम सच्चाई करते हैं, हम मिलावट नहीं बनाते, हम कानून तोड़ते हैं, हम आईन तोड़ते हैं, हम औरतों, माँ, बहनों, बेटियों की इज्जतें लुटवाते हैं, उनको बराना करते हैं, उनको कैद में डालते हैं। खदीजा शाह की बेल हमने 17 जुलाई तक उसको कहा कि जी उसको 17 जुलाई को लेकर ये बड़ी ये ज़्यादती है।
बहुत सर बढ़िया। ये दुनिया के जो कानून, जो हम कहते हैं कि जी पाकिस्तान के अंदर जो सॉवरेनिटी है वो अल्लाह सुब्हान ताला से है जी। उन्होंने हमारे सुपुर्द ये एक ट्रस्ट किया है। इस ट्रस्ट को लोग जो है वो इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले कैसे? अपनी मर्जी, अपनी मंशा के लोगों को इलेक्ट करेंगे जो उनके बतलाए हुए मंशा और तरीके से इस मुल्क पर हुक्मरानी करेंगे। ये हमारा आइन का प्रियम्बल है। साहब भाई जरा सोचें, हम हम जब ये कहते हैं कि हम इलेक्शन नहीं कराएंगे, और अब मैं आ जाता हूं नायब और हम एक आदमी के खिलाफ पूरी पार्लियामान को खड़ा करेंगे, एक आदमी के खिलाफ हम प्रेसिडेंट से कहेंगे कि ये आ रहा है, अगर तुमने साइन नहीं करना तुम चले जाओ हज पे। एक बिल्कुल बिकाऊ, इंतहाई करप्ट आदमी सादिक संजरानी, जिसके ऊपर एक पूरा एक्सक्लूसिव हम और आपने केस करना है। मैं बताऊंगा इसने किस तरह लूटा है पूरे बलूचिस्तान को फौज के साथ मिलकर। वो कहता है कि जी आप बस उठा के जी 14 दिन नहीं, आप 30 दिन कर लो। वो कहता है कि जी नैब की इंक्वायरी के तहत आप अरेस्ट होते। वो कहता है जी नॉन कोऑपरेशन, इससे इमरान नहीं जा रहा ना, वो रिटर्न रिप्लाईज दे देता है। आज उसको बुला लिया है, अब वो आज अगर नहीं जाएगा तो उसको अरेस्ट वारंट इशू हो जाएंगे, और मेरा ख्याल है इमरान नहीं जाएगा। पता नहीं जाएगा कि उसके वकील उसको क्या। तो ये जो हम बड़ा शोर मचाते हैं स्वीडन के अंदर, और जो तुम्हारे मुल्क में तुम अल्लाह के निजाम के खिलाफ तुम लोगों ने जंग की हुई है, और उसका कौन जवाब देगा? ये मेरा जाविया है, ये स्वीडन के जो कुरान की बेहरमती हुई है। सही बात। अच्छा, इसमें जो हम बात कर रहे हैं नैब ऑर्डिनेंस की, इसमें देखें इन्होंने चालाकी क्या की है, इसीलिए मैं इनको चालाकिया कहता हूँ। ये जो सदारती ऑर्डिनेंस है, इसको इन्होंने पॉसिबल बनाने के लिए इन्होंने कौमी असम्बली का जो इजलास चल रहा था उसको गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी करने का नोटिफिकेशन इन्होंने जारी कर दिया। आपको पता है कि इससे पहले जो था स्पीकर ने 26 जून को कौमी असम्बली का इजलास जो था वो 17 जुलाई तक मुलतवी किया था। जी अब इन्होंने इसको गैर मुय्यना मुद्दत करके, क्योंकि जब ये चल रहा होता है इजलास तो उस वक्त सदारती ऑर्डिनेंस जारी नहीं हो सकता, तो इन्होंने उसको गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी किया, और फिर जनाब संजरानी साहब ने शब खून मारा और ये जो है वो ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। अब ये एक मजाक नहीं हमारे लिए, हम कितने मजाक करेंगे अपने कौम का, अपने सिस्टम का, अपने लोगों का? कोई हद होनी चाहिए हमारी भी। साहब हद का मैं आपसे एक जिक्र करता हूं। मैंने आज चंद घंटे पहले डॉक्टर सानिया निश्तर का इंटरव्यू किया। ओह माय गॉड, व्हाट एन इंटरव्यू, व्हाट एन इंटरव्यू। मैंने देखा जी। मैं वैसे हैट्स ऑफ टू यू एंड हैट्स ऑफ टू हर। और जिस तरीके से मैं जब भी आप इनका इंटरव्यू करते हैं ना, आई रियली लव इट। मुझे बड़ा मजा आता है। शी इज एन अमेजिंग पर्सन, शी इज एन अमेजिंग पर्सन। माशाल्लाह उनको नजर बद से बचाए। वो बड़ी तहम्मुल मिजाज खातून है, बड़े इमोशनल बात नहीं करती, लेकिन आज उनका दिल फट गया। उन्होंने कहा कि प्रोग्राम में कहा, उन्होंने कहा मेहदी साहब इस मुल्क के अंदर किसी किस्म का ना कोई सिस्टम है, ना कोई निजाम है, ना कोई प्रोसीजर्स है, ना कोई जवाबदारी है। और जवाबदारी उसने, मेरे ख्याल है उन्होंने कुछ 6, 8, 10 दफा कहा कि कोई जवाबदारी ही नहीं है कि आपने कोई काम किया या आपने किया नहीं किया, अच्छा किया बुरा किया। और फिर वो बिल्कुल जो जिसको कहते नहीं कि उनके अंदर से एक चीख आई कि कहती है मैंने ऐसा मुल्क नहीं देखा पूरी दुनिया में, और कहती है मैं पूरी, और वाकई वो पूरी दुनिया में फिरती रही है, काम करते रही है। मेरा ख्याल है कोई 50-60 मुल्कों के साथ उनका ताल्लुक रहा है, बहुत बड़े बड़े ओहदों पे रही है। कहती है मैंने पाकिस्तान जैसा मुल्क नहीं देखा। ये वो खातून है जिन्होंने अंदर बैठ के 3.5 साल बैठ के एहसास का एक मुजाना तौर पर एक डिलीवरी मैकेनिज्म बना के उसको सक्सेसफुल किया। देखिए इमरान ने तो विजन दी ना, लेकिन उस विजन को एक्सिक्यूट करने में आपको आप कहते हैं जी गुल्ली डंडा खेलना है तो पहले तो डंडा ढूंढो, फिर गुल्ली ढूंढो, फिर वो गुल्ली बनाओ। मतलब मैं एक्सिक्यूशन की बात बिल्कुल वो फट गए। ये जो उन्होंने बात की है ना, ये कोर इशू है पाकिस्तान का कि पाकिस्तान के अंदर किसी की जवाबदारी नहीं है, चाहे वो फौज का आर्मी चीफ हो 12 अरब लेके खा जाए,
چاہے وہ فوج کا آرمی چیف ہو جو کہ غیر قانونی طور پر اپنے جو عہدہ ہے اس کی تاریخ کو بڑھوا کے بجائے 9 اکتوبر 2022 کو ریٹائر ہونے کے وہ 27 نومبر کروا لیتا ہے، اور پھر بھی ریٹائرمنٹ جب اس کا ہوتا ہے وہ ایکچوئل ریٹائر ہو چکا ہے۔ تو یہ اگر آپ سب سے آپ کا طاقتور ادارہ یہ کرتا ہے، آپ کا وزیر اعظم جو ہے ایک غیر قانونی طریقے سے، غیر آئینی طریقے سے ایک فوجی جرنیل کہتا ہے کہ میں نے عمران کی حکومت گرائی، تو جواب داری کسی کی بھی نہیں ہے نا۔ یہ تو آرٹیکل 6 لگنا چاہیے باجوہ پہ جو کہتا ہے کہ میں نے حکومت گرائی، سٹریٹ آرٹیکل 6 ہے۔ یہ تو سٹریٹ پٹیشن ہے سپریم کورٹ میں کہ عاصم منیر ان لافل انلیگل آرمی چیف ہے، یہ ریٹائر ہو چکا ہے، ہمارے سامنے دستاویز لا کے بتائیں کیا۔ یہ جو شہباز شریف ہے اور اس کی حکومت جو ہے یہ انلیگل ہے، یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے۔ یہ ایک فوجی عامر نے، بالکل عامر ہے باجوہ نے، ایک کانسپریسی کے تحت، ایک سازش کے تحت لے کے آئے، لیکن جواب داری کوئی نہیں۔ جب آپ جواب داری بڑے کی نہیں کریں گے نا اسرار بھائی، تو آپ یہ سنجرانی جو مرضی کر لے، پارلیمان جو مرضی کر لے۔ اب آپ یہ دیکھیں 14 مئی کا جو سپریم کورٹ کا کیس ہے، نہیں فیصلہ ہوا نا، الیکشنز کا نہیں ہوا۔ وہ پھینک دیا۔ ابھی وہ پروسیجرز اور پریکٹس بل ہے وہ ابینس میں ہے، بندیال صاحب نے ابھی تک اس پہ فیصلہ نہیں دیا۔ کمیشن کا جو آرڈر ہے وہ بھی انہوں نے محفوظ رکھا ہوا ہے، اس پہ بھی نہیں دیا۔ ملٹری ویسے کورٹس یہ کا ہماری جو عدلیہ ہے، یہ ہماری عدلیہ مطلب اتنی انڈیفرنٹ کیوں ہو گئی ہے؟ کیا ان کو نظر نہیں آ رہا کہ لوگوں کے ساتھ اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ ابھی آپ نے خدیجہ شاہ صاحبہ کا نام لیا، اس طرح کی جو خواتین ہیں وہ اندر جیلوں میں سڑ رہی ہیں، وہ ہمارے ان لوگوں کو نظر نہیں آ رہی؟ کیا ان کی رسپانسبلٹی، یعنی ان کا جو اسفیئر آف انفلوئنس ہے اس میں یہ لوگ نہیں آتے ہیں؟ یہ کہ پاکستان سے باہر رہتے ہیں؟ صاحب بھائی میں نا 2 زاویے سے بات کروں، ایک میں ان کے زاویے سے، جو آدمی دل میں دکھ اور درد بھی رکھتا ہے نا، وہ اپنی ماں، بہن، بیٹی، بیوی کی بے حرمتی نہیں دیکھ سکتا۔ بہت کم لوگ نہیں دیکھ سکتا سر، میں آپ کو صاف بات میرے آپ کے لیے جو ہے نا آسان ہے۔ مجھے تو ویسے پاگل قرار دے دیا گیا، میرے سارے دوست احباب رشتہ داروں نے مجھے چھوڑ دیا، میرا کوئی واسطہ نہیں۔ وہ کہتے ہیں جی یہ آدمی پاگل ہے اور ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، اور بالکل صحیح کہتے ہیں، لیکن یہ کیسے برداشت کرے گا؟ ایک تو یہ بات ہے، دوسری بات یہ ہے کہ جو ان کو فیصلے کرنے چاہیے تھے نا، چاہے اس پر عمل ہو یا نہ ہو، ان کو فیصلے کرنے چاہیے، ان کو فیصلوں کو محفوظ نہیں رکھنا چاہیے۔ دیکھیں آپ فیصلہ کر دیں، باقی جو دوسری طرف ہے وہ کہیں نہیں جی ہم نہیں مانتے، ہم جی پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جو ہے نا جی یہ انلیگل ہے، ہم نہیں مانتے جی۔ یہ جی 14 مئی میں ہم یہ جی 8 لوگوں کو کنٹیمپٹ میں بلاتے، ہم نہیں آئیں گے، مت آئیں۔ یہ جی کمیشن جو ہے یہ غیر قانونی ہے جی، ہم نہیں مانتے جی کمیشن کام کرے گا جی، ٹھیک ہے۔ یہ جی ملٹری کورٹس انلیگل ہے، انکانسٹیٹیوشنل ہے، ان کے لیے کوئی جواز نہیں ہے، وہ نہیں مانتے، نہ مانے، آپ فیصلہ ضرور دیں۔ یہ فیصلہ جو ہے یہ سر ان کے گردن میں، جن کے تاریخ میں لکھا جائے گا، اور جو اس کے خلاف ہیں ان کی گردنوں میں پھندا ان فیصلوں ہی سے آئے گا۔ لیکن اگر آپ نے فیصلے نہیں دیے، یا آپ نے کچھ لوگ کچھ 2 والے فیصلے، یا ملائم یا بالکل ہومیوپیتھ ٹائپ قسم کے فیصلے دیے، وہ بہت بڑا ظلم ہے۔ ہاں آپ اپنی جان ضرور بچائیں، آپ ان سے کہہ دیں جی ہم مجبور ہیں، ہم تو قانون کے، بیکاز ابھی بندیال صاحب نے تو کلیئرلی کہہ دیا کہ جی یہ جو 15 جج ہے نا جی، یہ 8-7 کی سپلٹ ہے جی، 8 ان کے ساتھ ہیں، ان کو ملا کے 9 اور 7 جو ہے نا جی وہ یہ سیاست کر رہے ہیں، جو جس کو میں فائز عیسیٰ صاحب کی غدار بینچ کہتا ہوں۔ اس میں اچھے 2 جج ہیں، میں ان کے اوپر مجھے بہت افسوس ہے، منصور علی شاہ اور یحییٰ افریدی۔ یہ 2 ججز اچھی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ قانون دان ہیں، کانسٹیٹیوشنلسٹ ہیں، حالانکہ منصور علی شاہ صاحب کے اوپر بہت ایک ایلیگیشن ہے مبینہ طور پر کہ یہ شہباز شریف کے بہت قریب نما جج تھے، انہوں نے شہباز شریف کو بہت بچایا کیسز کے اندر سے، ان کے فیور میں بڑے فیصلے دیے۔ یحییٰ افریدی صاحب کی یہ بات نہیں، یحییٰ افریدی صاحب کے متعلق عام طور پر تاثر ہے کہ بڑے اصولی جج تھے، تھے
اور سو موٹو میں نہیں بیٹھتے تھے, اسی کو سمجھتے تھے کہ سو موٹو کا جو یہ قانون ہے جو ہے یہ طریقہ نہیں. انہوں نے ویسے ایک بڑی اچھی بات کی 27 کو جو انہوں نے ڈسینٹنگ نوٹ دیا, میرا خیال انہوں نے یہ گڑبڑ کرنے کے لیے نہیں دیا, انہوں نے ایکچولی دیا کہ دیکھیں فل بینچ بنائیں, یہ ملٹری کوڈز کا بہت اہم کیس ہے, اگر آپ فل بینچ بنائیں گے, اگر وہ فل بینچ فیصلہ دیتا ہے اس کے خلاف, چاہے اسپلٹ ڈیسیجن ہو, ڈزنٹ میٹر, لیکن فل بینچ ہو تو اس فیصلے کا بہت زیادہ وزن ہوگا. لیکن اگر آپ یہ 5 بینچ سے چلائیں گے اور پتہ نہیں یہ اب چلتا ہے کیس تو یہ بھی اگر ریکیوز کر گئے اور 4 رہ گئے, تو اس بینچ کی جو لیجیٹمیسی ہے نا جی, واقعی جس طریقے آج کل کے حالات ہیں وہ کویسچنیبل ہو جائے گی. کویسچنیبل. اچھا, لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, یہ جو ہم پچھلے کئی سالوں سے, آج کئی دہائیوں سے بلکہ, ہم اپنی عدلیہ میں ایک گراوٹ دیکھ رہے ہیں, ایک زوال پذیری دیکھ رہے ہیں. دیکھیں یہ وہ کہتے ہیں نا کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں, حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. یہ کتنے سال لگے ہیں, کتنے سال لگے ہیں. بلکہ آپ کو شاید یاد ہوگا حیدر بھائی, 96 کی مجھے لگتا ہے یاد ہے یہ بات, کہ بے نظیر صاحبہ ایک دفعہ, اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے, وہ اتنی, یعنی ہماری آپ دیکھیں سوچ کیا تھی کہ وہ ایک دفعہ جہانگیر بدر کو چیف جسٹس بنانے لگی تھیں. آپ کو یاد ہے؟ وہ سینیٹر ہوتے تھے, انہوں نے ایک محفل میں کہہ دیا کہ اگر آپ راضی ہو جائیں تو میں آپ کو چیف جسٹس لگوا دیتی ہوں. تو لوگوں نے کہا کہ آپ واقعی سیریس؟ انہوں نے کہا ہاں میں واقعی سیریس ہوں. تو اب جہاں پہ اس طرح کی سلسلے ہوتے رہے ہوں, تو وہاں پہ پھر ظاہر ہے کہ ہماری جو جوڈیشری ہے اس میں کیسے کیسے کام جو ہو رہے ہیں وہ ہو رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو ہمارے جو محترم ججز ہیں, میری ان سے یہ گزارش ہوگی ویسے کہ اگر وہ انصاف نہیں کر سکتے تو وہ پھر اپنے دوسرے کوئی کام کر لیں, مشورہ سازی کا کچھ کام کر لیں, کوئی ولاگ وغیرہ اپنے ہماری طرح وہ بھی شروع کر لیں, جس میں اس میں وہ مشورے دیا کریں لوگوں کو, قانونی مشورے, جس طرح یہاں پہ کئی وکلاء نیو یارک وغیرہ میں اور ادھر ادھر دیتے ہیں. تو وہ یہ اس طرح کے کام کر لیں, بجائے اس کے کہ وہ بینچ پہ بیٹھیں اور فیصلے بھی نہ کر سکیں, اور لوگوں سے, یعنی ہمارے ٹیکس سے پیسے لیتے ہیں نا وہ اپنی تنخواہوں کے, اپنے سارے پروٹوکولز کے پیسے ہمارے ٹیکس سے جاتے ہیں. تو جب انہوں نے وہ کام ہی نہیں کرنا فیصلے دینے والا, تو پھر کیا فائدہ؟ سر بھائی آپ کی نا آج بیٹی کی مجھے بات یاد آ گئی, کانسیکوینسز نا, ایکشنز ہیو کانسیکوینسز. اب دیکھیں یہ آپ نے جو کہا نا کہ وہ کیا کہا تھا کہ یہ ایک دم حادثہ ایک دم نہیں ہوتا, وقت کرتا ہے پرورش برسوں, وقت کرتا ہے پرورش برسوں, حادثہ ایک دم نہیں ہوتا, حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. یہ جو دیمک ہے نا, یہ جب اندر سے کھاتی ہے نا کسی, تو سامنے تو نظر نہیں آتا, سامنے تو وہی وارنش لگا ہوا ہے, بڑا اچھی چیز ہے, پورا پلر ہے یا آپ کا چرپائی ہے, جو بھی ہے. میں آپ کو پتہ نہیں, آپ تو اس وقت شاید پیدا نہیں ہوگی. ہم جب بچپن میں نا ہم لاہور جاتے تھے, ہم ٹانگے میں جایا کرتے تھے اسٹیشن سے. اچھا جناب, یہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے جب چھوٹے تھے ایک دفعہ بھی مجھے یاد ہے ٹرین لیٹ نہیں گئی. وہ جب 7:36 کوئٹہ کے اسٹیشن پہ صبح ہوتی تھی نا, تو ٹر کر کے سیٹی مارتے تھا جناب ٹرین, چون کر کے نا. اچھا کیا بات, ایک زمانہ تھا ڈھارکی میں روکا کرتی تھی 2.5 منٹ کے لیے, صرف 2.5 منٹ, 2 منٹ 30 سیکنڈ. تو ڈھارکی میں جب تو ہم اپنی وہ جو بستر بند ہوتے تھے نا لوٹوں کے ساتھ, اور اپنے بکسے وہ ہمارے جناب وہ دروازے پہ ہوتے تھے کہ کھل لگیں گے, جب پھینکیں گے نیچے اور اتریں گے, پتہ 2.5 منٹ سے زیادہ نہیں ہوگا. سر ہم ٹانگے میں جب جاتے تھے نا, تو ٹانگے کے سائڈ پہ نا 2 لیمپ ہوتے تھے, اس کے اندر دیے جل رہے ہوتے. اگر وہ اس کا دیا نہ جلے نا, وہ پولیس والا سیٹی مار کے روکتا تھا, اس کا چلان کرتا تھا, رشوت نہیں لیتا تھا, چلان کرتا تھا. اگر آپ رات کو سائیکل چلا رہے ہیں اور آپ کے پیچھے وہ ڈائنامو وہ گر گر کر کے نا جو گھومتا ہے نا پہیے کے ساتھ, اور آپ کی آگے کی بتی اور پیچھے کی بتی نہیں ہے, پولیس والا روک کے آپ کو چلان کرتا ہے. چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو ایک تھپڑ لگاتا تھا, کہتا ہے دفع ہو جاؤ, ہے جی. تو یہ ہمارا نظام ہے, یہ اس ملک میں ہوتا رہا ہے, یہ 1960 کی دہائی کی میں بات کروں. سر ہم جب فوج میں تھے سر, ہم جو جیپ ہے اس کے اندر ایک جو ہے نا غیر اننیسیسری چیز نہیں رکھی جا سکتی تھی. اب جناب اندر وہ ویلویٹ کے کپڑے پیچھے چل رہے, ہم بغیر ٹوپی کے سائڈ سیٹ پر نہیں بیٹھ سکتے تھے. سخت گرمی, اے سی میں تو ہوتے کوئی نہیں تھے, آج کل تو اب جیسوں میں شاید اے سی بھی لگے, ٹوپی پہنی ہوتی.
सख्त, तो फिर इदारा भी Yes, मजबूत था। yes. लेकिन दीमक लगती रही। फौजी हुक्मरानों ने आके कमजोर किए इदारों को, क्योंकि हुक्मरानी करना चाहते थे। फौज को कमजोर किया इसलिए कि अपने मनपसंद लोगों को प्रमोट करते आते। मतलब याया का आर्मी चीफ बनना ऐसा था जैसे कि आपने एक बांदर को आर्मी चीफ बना दिया। मूसा वॉज द मोस्ट यूजलेस आर्मी जनरल, आपने उसको आर्मी चीफ बना दिया। आपने 7 बंदे सुपरसीड करके आपने जिया को आर्मी चीफ बनाया, 12 साल रहा। वो क्या समझते हो किस किस्म के लोगों को प्रमोट करेगा? ये बेतदरीज दीमक लगती गई है। ये पुलिस में भी लगी, ये ब्यूरोक्रेसी में लगी और ये अदलिया में भी लगी। ये नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, ये फौजी जब आए हैं, इन्होंने अपने लोग भर दिए अदलिया में कि यार हमारे फेवर में ये फैसले देंगे। तो सर ये आज आप जो देख रहे हैं, ये पिछले 60, 65, 70 साल का जो दीमक लगा हुआ है, वो आके आपकी फौज बन गई पंजाब पुलिस बन गई एक बदमाशों का जत्तर। और जनाब जो आपकी अदलिया, जो लोअर जुडिशरी मोस्टली जिसकी बात कर रहा हूं, वो एक बिल्कुल एक फिरौन डाकू नुमा एक आदमी बैठा है जिसके हाथ में बहुत ताकत है। सर एक केस चल रहा था, मैंने एक जज से लॉयर से पूछा, बहुत सीनियर लॉयर, मैंने कहा यार ये कैसे ठीक होगी लोअर जुडिशरी? कहता सर हो ही नहीं सकती। मैंने कहा क्यों? कहता सर सिविल जज के पास 4-5 थाने होती है, ठीक ना, जो लोअर टियर का होता है। जब कत्ल होता है ना, तो वो एसएचओ जाके ना 15 बंदों को इकट्ठा कर लेता है, उसको पता है ये कत्ल में नहीं मुलव्वस। फिर वो जाके जज के सामने जाता है, जज को कहता है जी इन 10 ने पैसे दे दिए, इनकी कर दें बेल, इन 5 ने नहीं दिए, इनको अंदर कर ले। तो वो बंदा, उसके पास ये 4-5 थाने, ये इधर से ये सारा, इतनी ताकत आपने एसएचओ को दी हुई है, अनपढ़ जाहिल, उस एक बहुत ही घटिया नुमा आदमी ने हमारे वॉर हीरो 1965 का एयर कमांडर सजाद हैदर को किस तरह हकारत से चले जाओ यहां से, दबा जाओ, ये तुम्हारा दिमाग खराब है, इस तरह के। और ये हमें कहते हैं जी हमारे शहीद। सर ये मुझे कितने अफसोस से कहना पड़ता है, ये हमारे फौजी जनरल, ये हमारी शहीदों की शहादत पर अपनी करप्शन छुपाते हैं, अपना जुल्म छुपाते हैं, अपना वायलेंस छुपाते हैं, अपने कानून शिकनी छुपाते हैं, अपनी आईन शिकनी छुपाते हैं। इस मुल्क के ऊपर जो बर्बरियत करें उसको इस बेचारे शहीदों की शहादतों को इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह पीपल्स पार्टी जुल्फकार अली भुट्टो की लाश को इस्तेमाल करती है सियासत के लिए। ये सर ये जो निजाम है, जिस तरह सानिया निश्तर ने कहा, उसने कहा कि ये निजाम आपको बिल्कुल सरे नौ बनाना पड़ेगा। ये कोई इदारा इसका नहीं चलता सर, इसका ना फौज चलती है। ये वो कालीन है जिसका कोई पैच वर्क नहीं है, इसको सारे को उठा के बाहर फेंकना पड़ेगा। और ये अफूनत ज़दा निज़ाम है जिससे हमें कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। अच्छा जी, एक चीज़ तो ये हम जो बात कर रहे थे, अभी आपने उनका जिक्र भी किया, नवाज शरीफ साहब जो हैं वो डेरा अब उनका यहाँ से दुबई से उठ के अब वो सऊदी अरब जा रहे हैं, और वहाँ पे उनकी जो साहबजादी साहिबा हैं वो भी उनके साथ होंगी, और वहाँ पे जाके वो अब नए कुछ वहाँ पे शायद कुछ प्लान वगैरह करेंगे। तो ये जो खिचड़ी पक रही थी दुबई में, उसमें कुछ बरामद हुआ है जी, या कुछ कितने लोगों ने बंदरबांट किया आपस में? भाई साहब बहुत ज्यादा इनकी आपस में प्लानिंग हो रही है कि इलेक्शंस कराया जाए या ना कराया जाए। ये भी मैं आपको बताऊं, ये मुझे उनकी एक पार्टी के अंदर से मुझे खबर मिली है। क्यों? आसिफ जरदारी का व्यू ये है कि हमारा दुश्मन इमरान नहीं है, हमारा दुश्मन फौज है। ये जरा सुने गौर से। अच्छा। हमारा दुश्मन फौज है, हमारा दुश्मन इमरान नहीं है, ठीक है? आप लोगों ने ऐसे हालात पैदा करवाने हैं पाकिस्तान में कि फौज के खिलाफ पूरा मुल्क उठ खड़ा हो, और ये या तो ये जंग में हार के ये सीधे हुए थे 71 में,
یا یہ قوم ان کو گرا کے پٹخا کے ان کو سیدھا کرے گی، ورنہ یہ فوج جو ہے یہ قابو نہیں آنے لگی۔ اگر آپ یہ زرداری کی سوچ سمجھے نا تو پھر آپ دیکھیں کہ زرداری کیا کرنا چاہ رہا ہو۔ اگر وہ الیکشن کروائے جس کے اندر وہ سمجھتا ہے کہ میں اپنا ہدف قائم رکھوں گا اور فوج کمزور سے کمزور ہوتی جائے گی، بیکاز یہ بے وقوف تو ہیں، ڈفر ہیں، واقعی ڈفر ہے، نظر آ گیا باجوانی نے جو کیا، 12 ارب کی چوری کی وہ بھی پکڑی گئی کمبخت کی، یہ عاصم منیر ہے، انلیگل ہے، ان کانسٹیٹیوشنل ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے، کوئی اس سے پوچھتا نہیں کہ بھائی تو کیسے آگے 1 مہینہ 17 دن تو نے، تو جوابداری کوئی نہیں ہے، ڈفر ہے، بے وقوف ہے، سمجھتے ہیں ہم کر لیں گے جو بھی، ہم عمران کو پکڑ کے ریسٹ کر۔ تو ان کا ہدف یہ، وہ میں اعتزاز احسن کی بات آپ کو پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں، وہ بڑا زبردست مثال ہے کہ شیر کا جو شکار ہے وہ مچان پر شکاری پر بیٹھے ہوتے ہیں درخت پہ، نیچے بیل باندھی ہوئی ہے شیر کو لانے کے لیے، اور شیر جب آئے گا تو اوپر کہتے ہیں جی اوپر جو بیٹھے ہوئے شکاری وہ ہیں آصف زرداری اور نواز شریف، جو نیچے گائے باندھی ہوئی ہے وہ ہے عمران، اور جو شیر ہے نا وہ ہے فوج۔ یہ اعتزاز احسن نے سرعام اپنی پریس کانفرنس میں کہا ہے، اس نے کہا یہ عمران کو استعمال کر رہے ہیں فوج کو کا شکار کرنے کے لیے، اور وہ فوج اتنی بے وقوف کہ جو ملک کے اتنے لوگ ان سے محبت کرتے تھے، اتنا زوال پذیر ہو گیا ان کا سسٹم، اتنا گھٹیا قسم کے لوگ اوپر جرنیل بن گئے، تو یہ خود انہوں نے اپنے اوپر یہ مصیبت لائی ہے، خود انہوں نے، اور اب ان کا پریزرو کرنا ہے اپنا پریویلیجز کا جو ان کا پورا احاطہ ہے۔ سر میں نے نا ہمارے ایک دوست ہیں، ان کے بہت قریبی دوست ہیں جو کہ ہندوستان کی فوج میں تھے امریکہ میں نے ان سے کہا یار ان سے یہ ذرا پوچھو کہ امریکہ میں ہیں ہندوستانی فوجی افسر، یہ جس طرح ہمارے گروپ سلیکشن آفیسرز ہوتے ہیں جی ایس او آئی ایس ایس بی میں جو کیڈٹس کو سلیکٹ کرتے ہیں، وہ بڑے اچھے لوگ سمجھے جاتے ہیں، پی ایم اے کے پلاٹون کمانڈرز تک، وہ صاحب پھر بعد میں جا کے آئی ایم اے میں بھی انسٹرکٹر رہے، بڑے اچھے عہدوں پہ رہے، پھر چھوڑ دی انہیں۔ میں نے کہا جی مجھے بتائیں کہ انڈین آفیسرز کی کیا پرکس اور پریویلیجز ہوتی ہیں ان سروس اور آفٹر ریٹائرمنٹ۔ اس بندے نے نا 48 گھنٹے جواب نہیں دیا۔ میں نے اس کو کہا یار میں نے آپ سے پوچھوایا تھا، سوال پوچھا تھا، کہتا ہے حیدر اس نے جو جواب دیا مجھے اتنی شرم آئی کہ میں نے کہا تجھے میں بتاؤں گا نا تو بالکل آگ بگولا ہو جائے گا۔ پتہ ویسے مجھے تھا لیکن میں نے کہا پھر یہ فریش پرسپیکٹ، سر زیرو ادر دین تنخواہ، سر جب سرونگ میں ادر دین تنخواہ، میڈیکل اور سی ایس ڈی پر ڈسکاؤنٹ، ٹھیک ہے جی، ادر دین دیٹ فرام لیفٹیننٹ ٹو جنرل۔ کچھ لوگوں کے لیے کچھ فلیٹ بنتے ہیں بامبے میں یا ممبئی جو بھی وہ کہتے ہیں، وہ بھی بہت چند افسروں کو ملتے ہیں اور وہ پتہ نہیں ان کا کوئی طریقہ کار کوئی، ریٹائرمنٹ کے بعد پینشن، میڈیکل فیسلٹی، سی ایس ڈی سے ڈسکاؤنٹ پہ سودا۔ ان کا فیلڈ مارشل سیم مانک شاہ جو تھا اس کو تک کو فوج نے اور انڈیا کی حکومت نے کوئی اعزاز نہیں دیا، بعد اس کے پاس گھر نہیں تھا رہنے کے لیے، تو اس کی جو پارسی کمیونٹی ہے نا سر، اس کے پاس پیسے بھی نہیں تھے، اس کی پارسی کمیونٹی نے پیسے اکٹھا کر کے اس کو ایک گھر بنا کے دیا، اوتی کوئی جگہ ہے ادھر جا کے کہ وہ رہے۔ سر یہ ہندوستان کی فوج ہے، آخر میں وہ آسٹریلیا وغیرہ کہیں چلے گئے تھے میرا خیال، وہ بھی چلا گیا ہوگا جہاں بھی اس نے جانا ہوگا، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آسٹریلیا جائے۔ تو لیکن اس میں سوچنا یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہے پھر آپشنز کیا ہیں، اب ہم کیا کریں جب ہم دیکھتے ہیں کہ ادھر یہ حال ہے اور ادھر یہ حال ہے، اب ہماری قوم کیا کر سکتی ہے؟ اب یہ تو نہیں ہے نا کہ ہم سر یہ قوم اتنی تباہ ہو گئی ہے، اتنی برباد ہو گئی ہے، اخلاقیات اس کی اتنی خراب ہو چکی ہیں، ہم نے بنیادیں جو شروع میں اچھی رکھنی تھی نہیں رکھی، چلو ہم رو سکتے ہیں، رونا چاہیے بھی، لیکن آگے کی میں فارورڈ لوکنگ بات کرتا ہوں جی، جو آج عمران نے اپنی تقریر میں کہا، ٹھیک ہے جی، عمران نے آپ کو ایک روڈ میپ دیا ہے کہ اس ملک اگر آپ نے غلام رہنا ہے اور آپ نے یہ اس حقارت اور
ظلم کی زندگی سہنا ہے تو آپ کچھ نہ کریں، ہم، لیکن اگر آپ نے اس کے خلاف جنگ کرنی ہے تو آپ پھر اعلانیہ باہر نکلیں۔ اور اس کی جو مجھے بات پسند آئی ہے نا سر، وہ اس نے کہا ہے کہ جی بالکل آپ نے کوئی توڑ پھوڑ نہیں کرنا، بالکل کسی بالکل بھی قسم کا۔ نہیں، وہ مطلب وہ سر مطلب ذرا آپ کانٹراسٹ دیکھیں، ہاں، 16-20 ارب کے کیسز شہباز شریف حمزہ کے خلاف، مریم کرمنل کنوکٹڈ، جھوٹی کیلبری فانڈ، جعلی قسم کے دستاویز بنائے، نواز شریف کنوکٹڈ منی لانڈرر، آج تک ایون فیڈ کا جواب نہیں دے سکے، زرداری اپنی پراپرٹیز کا جواب نہیں دے سکا، جو توشہ خانہ کیس اس پہ لگایا 3 گاڑیاں چوری کی ہوئی ہیں اس نے، 2 نواز شریف نے کی، ایک مریم نے کی ہوئی۔ مطلب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ ایک 12 ارب کا آپ کا پرانا آرمی چیف ہے، اس کی اعلانیہ کرپشن ہے، جو کہ فیڈرل بیورو ریونیو جو ہے اس کی ہمارے پاس رپورٹ ہے۔ تو جب یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں ایک جگہ کہ آپ کا فوج کا آرمی چیف بھی کرپٹ ہے، آپ کا وزیر اعظم بھی کرپٹ ہے موجودہ پہلے والا، آپ کا جو نیب کا چیئرمین ہے وہ بھی کرپٹ ہے، بائی دا وے نواز، یہ جو نذیرہ مستری ہے، اس کے اوپر اتنی ایلیگیشنز ہیں کرپشن کی، جب یہ فوج کے اندر ہوتا تھا، نیب کا چیئرمین ہے۔ آپ کے ججز اتنے کرپٹ ہیں، سردار طارق کی آپ کہانیاں لوگ کہتے ہیں جی اس کے اوپر تو پورا ٹی وی سیریل لکھا جا سکتا ہے کہ اس بندے نے کتنے، اطہر مینار صاحب کے اوپر مبینہ طور پر آپ ان سے پوچھیں کتنا کمپرومائز آدمی ہے۔ تو جب آپ کے، اور یہ پولیس کے جو اسلام آباد کا جو آئی جی ہے، وہ بندہ اس کو تو ریکمینڈ کیا ہے ڈسمسل فرام سروس کرپشن چارجز پہ، اس کو لا کے انہوں نے آئی جی بنا دیا۔ یہی حال ہے آئی جی کے پنجاب۔ تو مجھے یہ بتائیں، جب سرجیل میمن منسٹر ہے، آصف زرداری پارٹی کا چیئرمین ہے، نواز شریف پارٹی کا سربراہ ہے، شہباز شریف پارٹی کا سربراہ ہے، باجوہ جیسا آرمی چیف ہے، عاصم منیر جیسا آرمی چیف ہے، اس کے اوپر بھی مبینہ طور پر اتنی ایلیگیشنز ہیں کہ ملک ریاض نے اس کی بیوی کو بے پناہ زیورات دیے، اس آدمی کو پلاٹ اور گھر دیے۔ تو سر مجھے آپ یہ بتائیں، تو پھر جو عمران کہتا ہے، اور یہ آدمی اس کے لیے کیا توشہ خانہ، القادر ٹرسٹ، اور بھائی 190 ملین پاؤنڈ یہاں پڑے ہیں، پٹیشن لے کے جائیں کہ کہیں کہ جی 190 ملین پاؤنڈ فلانے ایکسچیکر میں آ جائیں، ڈال دیں گے۔ آج جی عدت پوری نہیں، وہ جی بشرا صاحبہ نے بہت کرپشن کی جی، بزدار نے بہت کرپشن کی جی، فرا گوگی، میں ان کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا بھائی، اگر کرپشن کی تو کیسز لائیں، ہاں تو کیسے سامنے لائیں؟ پیش کریں۔ 14 مہینے آپ کو ہو گئے، آپ صرف توشہ خانہ اور عدت اور القادر لا سکے، فرا شاہ گوگی موگی جو بھی اس کا نام ہے، لائیں اس کے کیس۔ آپ تو ایسے ایسے لوگ پارٹی چھوڑ گئے، آپ تو ایک بندہ وہ کہے گا جی یہ دستاویز ہے، یہ میں نے اس کو، ہاں، مطلب آپ سوچیں کہ ساری دنیا کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ویڈیو اور آڈیو، کیا آپ سمجھتے ہیں یہ فرا گوگی کی ریکارڈنگ نہیں ہوئی ہوگی اگر وہ اس قسم کی حرکتیں کر رہی ہیں، ان کو پتا تھا وہ کرتی ہے؟ ہاں، آپ کا کیا آپ سمجھتے ہیں بزدار کی انہوں نے ویڈیو اور آڈیو ریکارڈنگز نہیں بنائی ہوگی اگر وہ پیسے لیتا تھا یا نہیں لیتا تھا؟ اگر بشرا بی بی جو ہے وہ اس قسم کی کرتی، کیا آپ سمجھتے ہیں ایویڈنس ان کے پاس نہیں ہوگا؟ بالکل ہوگا۔ اگر ہوتا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ اسی قسم کی یہ ظلم اس ملک کے ساتھ کیا ہے۔ جب عمران آیا آتے ہی کہنا چاہیے فوج لائیے، فوج لائیے، گندا کر دو جی، آنے سے ہی گندا کر دو، او جی فوج لائے، او جی مہنگائی ہوگی، مہنگائی ہوگی، مہنگائی ہوگی، او جی اس کو تو آتا ویسا ہی کچھ نہیں، امپریشن اس کو۔ پڑا ہے کہ اب انٹرنیشنل لیول، بلکہ کل وہ حیدر مہدی بھی، سوری حیدر مہدی کہہ رہا ہوں، مہدی حسن جو ہیں، وہ بھی یہی پوچھ رہے تھے کہ بس جی سر آپ دیکھیں نا، آپ آپ ایک بیان ہے۔ اچھا سر، یہ 25 بندے، ساری دنیا، حامد میر بھی کہتا ہے، عابد ساقی صاحب نے بھی مجھے کہا، یہ کرنل انعام الرحیم جو ایڈوکیٹ ہیں انہوں نے بھی کہا جی 25 فلانا، ساری دنیا 25 کیس جی ملٹری کورٹ میں عمران کی حکومت کے، میں نے منگایا، میں نے انویسٹیگیشن کی ادھر سے ادھر سے پکڑ کے۔ سر آپ کو پتہ ہے اکارڈنگ ٹو مائی، میں نے اپنے ویلاگ میں کل شاید دکھایا بھی ہے، 25 میں سے صرف 7 بندے ہیں جو 2020، 21 اور 22 میں کنوکٹ ہوئے ہیں عمران کے دور حکومت میں، ٹھیک ہے سر؟ ملٹری کورٹ اس کے جی ملٹری کورٹ سے، اس میں سے ایک کی ڈیٹ نہیں ہے، وہ 8 ہو گئے، 17 جو ہے نا جی، ان میں سے 4 فوجی افسر ہیں، 7 جو ہیں وہ 2018 میں ہوئے تھے اور 6 2019 میں ہوئے تھے، اور 2019 کی میں اریسٹ کی ڈیٹ منگا رہا ہوں،
مجھے مکمل یقین ہے کہ ان کی اریسٹ بھی پہلے ہوئی ہوگی جب یہ 23ویں ترمیم جو ہے ویلڈ تھی. اب آپ یہ سوچیں, یہ میں حامد میر کا نام لینا بھی نہیں چاہتا بیکاز میں اس کو امپورٹنس نہیں دینا چاہتا. وہ اتنا تخریب کار آدمی ہے, وہ جان بوجھ کر ایسی تخریب کاری, ایک لفظ کہہ دیں ان کے زمانے میں تھی 25 کے کیسٹ تھے. تم کس قسم کے جرنلسٹ ہو یار؟ تم نے وہ کام کر رہے تھے جو میں نے کیا ہے. دیکھتے کتنے اس میں سے فوجی تھے, کتنے 2018 میں ہوئے, کتنے 2019 میں ہوئے, نہیں. اس لیے کہ یہ سب کرائے کے ٹٹو ہیں مبینہ طور پر. سر ویسے یہ تو میں آپ کو بتا دوں, میرے پاس ایک کرنل ہے, مجھے خود اس نے کہا ہے کہ وہ کامران خان کو اور حامد میر کو 7,500 روپے ماہانہ دیا کرتا تھا. یہ پرانی بات کر رہے, 7,500 روپے ماہانہ ISI دیتی تھی ان کو مخبری کرنے کے لیے, کامران خان کو اور حامد میر کو. اگر یہ مجھے چیلنج کرے گا, میں اس کرنل سے کہوں گا تو آ جائے, وہ اللہ کرے وہ اتنا اس میں دلیری ہو. وہ تو خیر پتہ نہیں سر یہ سر یہ ان کی ابتدا ہے, یہ یہاں سے تھوڑا سا آخر میں ایسی مزاحیہ بات کر رہا تھا. میں جب پبلک نیوز میں اینکرنگ شروع کی تو مجھے بڑے لوگوں نے کہا مہدی صاحب آپ پیراشوٹسٹ ہیں. آپ لوگ کہتے ہیں نا جو باہر سے آ کے بن جاتا ہے کہ جی مہدی صاحب آپ پیراشوٹ آ گئے, آپ کو ISI لے کے آئیے. میں نے کہا اچھا یار مجھے تو نہیں پتا ISI لے کے آئی. تو بھائی صاحب آپ کیسے آئے؟ میں نے کہا یار بھائی بتایا کہ فلانا بندہ مجھے جانتا تھا, اس نے مجھے کہا میں آپ کی سنتا ہوں, آرٹیکل پڑھتا ہوں, بڑے زبردست ہے, آپ آ جائیں. میں نے کہا جاتا. تو مجھے کہتا ہے کہ میں صاحب آپ کو یہ ایک بہت پرومیننٹ جرنلسٹ ہے, ایک گیدرنگ میں بہت پرومیننٹ, آج کل بھی بہت پرومیننٹ. کہتے مہدی صاحب آپ کو ملک ریاض نے نہیں اپروچ کیا؟ میں کہ یار میں تو 6 مہینے سے دکان لگایا بیٹھا ہوں کہ کوئی آ کے میرے سے میرے بات تو کر, میرے پاس تو کوئی وہ چڑیا بھی نہیں آئی سامنے سے. تو سر ہمارے پاس تو کوئی نہیں آیا ہمیں آفر کرنے کے لیے. وہ ان کو پتا ہوتا ہے نا. اچھا جی, ذرا آخر میں تھوڑا سا ذرا یہ بھی مجھے بتائیں کہ یہ جو ہمارے وزیر خارجہ صاحب جاپان کا دورہ کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ ان کی چھوٹی ہمشیرہ جو ہیں وہ ساتھ جو سرکاری میٹنگز ہیں ان میں بیٹھی ہوئی ہیں, وہ کس کیپیسٹی میں وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں اور کیا اس طرح کی چیزوں کی اجازت دی جانی چاہیے؟ کیا اب ان کو وزیر خارجہ کی اب ٹریننگ دی جا رہی ہے, پہلے خود ابھی تک ان کی مکمل نہیں ہوئی, اب چھوٹی بہن کو بھی ساتھ دے رہے ہیں. سر آپ نے آفیشل سیکرٹس ایکٹ کا نام سنا ہے نا سر؟ جی جی. آفیشل سیکرٹ ہے تو بہت ہی ظالم, لیکن ایک اوتھ ہوتا ہے جب آپ منسٹر ہوتے ہیں. اوتھ یہ ہوتا ہے کہ جو بھی میں اپنی آفیشل کیپیسٹی میں میرے پاس خبریں آئیں گی, فائلیں آئیں گی, انفارمیشن آئیں گی, وہ میں کسی اور کو نہیں بتاؤں گا جس نے اس انڈرٹیکنگ پہ سائن نہیں کیا ہوا. ٹھیک ہے جی. اگر یہ ہوگا تو اٹ از اے وائلیشن آف دی آفیشل سیکرٹ ایکٹ. ٹھیک کہ میں نے اگر کیا وہ ہم نے دیکھا ہے ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں وہ. اچھا سر میں اب آپ کو ایک اور بھی بتاؤں, مریم نواز کے پاس پاکستان کی سب سے کانفیڈینشیل انٹیلیجنس کی بریفنگز کی فائلیں جاتی تھی جب نواز شریف وزیر اعظم تھا. وزیر اعظم تھے ہاں جی. یہ میٹنگز میں بیٹھتی تھی, یہ بریفنگز میں بیٹھتی تھی. یہ بندی اور نواز شریف دونوں آر گلٹی آف آرٹیکل 6. یہ اس کے پاس کس نے اس کو یہ اجازت دی کہ یہ فوجی کانفیڈینشیل انٹیلیجنس رپورٹس IB کی, فورن آفس کی یہ فائلیں پڑھتی تھی. ٹھیک ہے جی. یہی بلاول کر رہے اس اپنی بہن کے ساتھ. میرا اس کے اوپر صرف ایک زاویہ ہے اسرار بھائی, یہ اس قوم کی بے غیرتی اور بے حسی اور بے شرمی کی سب سے بڑی علامت ہے. وہ تو ہیں ڈاکو لٹیرے چور نا. آپ کسی ڈاکو لٹیرے چور کو آپ کہیں کہ 4 قرآن پر ہاتھ رکھو اور کہو کہ میں نے چوری نہیں کی, کہے کہ 4 قرآن کیا تو 40 قرآن لے آؤ, میں قسم کھاؤں گا. اس کے اندر کیا اقدار ہیں اس کے اندر. تو یہ تو ویسے بھی بلاول بائی پولر ہے, ہی از ناٹ مینٹلی کریکٹ, یہ بائی پولر ہے, ہی از انسٹیبل. اب آپ سوچیں آپ کا آرمی چیف انسٹیبل ہے, امریکن کہتے ہیں, رپورٹ ہے کہ از مینٹلی انسٹیبل. آپ کا جو نیا چیف جسٹس بننے والا ہے وہ انسٹیبل ہے,
ساری دنیا کہتی ہے, اس کے خاندان والے کہتے ہیں انسٹیبل ہے. آپ کا وزیر اعظم جس کی آپ چارلی چیپلن نما حرکتیں دیکھتے ہیں, یہ کوئی آپ کو نارمل آدمی لگتا ہے؟ تو آپ کا فوج کا سربراہ انسٹیبل, آپ کا ہونے والا چیف جسٹس انسٹیبل, آپ کا موجودہ وزیر اعظم جو شاید آگے وزیر اعظم بنے وہ مینٹلی انسٹیبل. سر So یہ اور we are آپ in کا for a big trouble. سر یہ قوم کی بے حسی, بے غیرتی, بے شرمی, بے حیائی, بزدلی ہے سر, بزدلی ہے. مجھے لوگ کہتے ہیں سر جی پلیز پلیز نہیں نہیں جی جی پلیز. میں بس آخر میں صرف اسی میں ایڈ کرتے ہوئے ایک بات پھر رخصت لیتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ کچھ جو اندر سے چیٹر سے خبریں آئی ہیں وہ یہ ہے, ایک ان میں سے یہ چل رہی ہے کہ جو پلان ہے وہ یہ ہے کہ جو چیف صاحب آنے والے ہیں ان کو یا تو تا حیات بنا دیا جائے گا, ٹھیک ہے جی, اور وہ چیف جسٹس بن جائیں گے تا حیات, اور اسی طرح جو باقی چیفز ہیں ان کو بھی یا تا حیات کر دیا جائے گا یا کم از کم 10 سال کے لیے ایک لا لایا جائے گا جی کہ 10 سال ان کو نہ چھیڑا جائے اور وہ آرام سے کریں ایک سٹیبلٹی کے نام کے اوپر کہ جی ایک سٹیبل گورنمنٹ چلے گی اور اتنے 10 سال چلے گی اور پھر پاکستان کو ہم اٹھا دیں گے اور یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. اس کے اوپر سیریس تھاٹ دیا جا رہا ہے. اللہ خیر کرے, اس کے اوپر مزید تفصیلات آئیں تو وہ بھی شیئر کریں گے آپ سے. میں اس پہ جاتے جاتے ایک بات کہتا جاؤں. جی 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 پلیز. آپ کو پتا ہے کہ امریکہ کے سپریم کورٹ کے اندر یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ جج بن جاتے ہیں, جب تک آپ مرتے نہیں ہیں نا آپ کو ریموو نہیں ہو سکتے, ٹھیک ہے. وہ سیکیورٹی آف ٹینیور ہوتی ہے کہ وہ کھل کے پھر فیصلے کریں, ان کو ڈر نہ ہو. یہ ایک فرسودہ مافیا کے قبضے والے نظام میں اس قسم کی تبدیلی لانا چاہتے ہیں. ان کا تو مقصد کوئی اور ہے. جو دوسری, اور یہ بہت خطرناک بات کی آپ نے اسرار بھائی, میں تو ہل گیا ہوں پتہ ہے, بیکاز دوسری جو بات اس سے جڑی ہوئی, اور ہم نے شاید یہ کوئی مہینہ 1.5 مہینہ پہلے یا 2 مہینے پہلے بات کی تھی کہ قاضی فائز عیسیٰ کو بہت سخت آبجیکشن تھا کہ سینیورٹی رول کے بغیر لوگوں کو ایلیویٹ کیا جاتا ہے سپریم کورٹ پہ ہائی کورٹ سے. لیکن جو عام تاثر ہے لائرز کمیونٹی میں سوچے وہ کہتے ہیں کہ نہیں, آپ کو اہلیت قابلیت دیکھنی ہے. کوئی آپ کانسٹیٹیوشنل لا میں اچھا ہوتا ہے, کوئی کرمنل میں اچھا ہوتا ہے, کوئی سول میں اچھا ہوتا ہے. آپ کو اس قسم کی کر کے آپ کو کرنا پڑے گا. فوج میں بھی یہی ہوتا ہے, آپ سینیورٹی پہ نہیں بندہ پروموٹ ہوتا, ٹھیک ہے نا جی. کپتانی کے بعد آپ کو پروموشن ایگزام میجر سے اوپر آپ کو پھر شفٹنگ ہوتی ہے کہ کون اہل ہے کون اہل نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن یہ فائز عیسیٰ کا پتہ نہیں کیا ہے اس کے دماغ میں, کس قسم کا یہ فطور ہے, یہ کہتا نہیں جی اس طرح ہونا چاہیے. تو جو دوسری بات ہم نے کی تھی, میں پھر دہراتا ہوں آج, وہ یہ ہے کہ یہ ایک امینڈمنٹ لائیں گے اپنے رولز آف بزنس میں. اس میں کہیں گے کہ جی یہ پیچھے پری ڈیٹڈ, یہ جتنے لوگ نان سینیورٹی بیسس پہ ایلیویٹ ہوئے ہیں وہ انلیگل تھے, ان کو یہ واپس بھیجیں گے. اس میں تقریباً شاید میرا خیال ہے 6 ججز موجودہ جو کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ میں عطا بندیال صاحب کے ساتھ ہیں, میرا خیال ہے وہ چلے جائیں گے, جس کے اندر منیب اختر صاحب, اعزاز الحسن, مظاہر, رضوی, شاہد, عائشہ ملک, یہ سب چلے جائیں گے. اور یہ اپنے جو اس وقت ان کے پاس ہیں 3-4 اپنے مورے, یہ ان کو اوپر لے کے آئیں گے, ٹھیک ہے نا جی. اور یہ اور پھر وہ 10 سال والا کر کے اور ان کو بھی 10 سال کر کے, اور یہ سمجھیں گے کہ جی قانون ہم نے قبضے میں کر لیا, فوج ہمارے قبضے میں, فوج تو ہے ہی قبضہ گروپ, فوج نے قبضہ کر لیا, قانون پہ بھی قبضہ کر لیا, الیکشن پہ بھی قبضہ کر لیا, پارلیمان پہ بھی قبضہ کر لیا. لوگوں کے دلوں پہ کیسے قبضہ کریں گے؟ اور ایک دن سر وہ خوف ٹوٹے گا, وہ ہو جاتا ہے اسرار بھائی, وہ ایک دن خوف ٹوٹے گا اور بہت جلدی ٹوٹے گا انشاءاللہ. سامان 100 برس کا ہے, پل کی خبر نہیں. بس اللہ تعالیٰ خیر کرے, پاکستان کی حفاظت کرے, اور جو بھی لوگ آپ کے بقول جو آپ دعا کیا کرتے ہیں کہ جو لوگ جیلوں میں ہیں, جو لوگ ادھر ادھر تکلیف میں ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی تکلیفیں ان کو آسان کرے. بہت بہت شکریہ حیدر بھائی. آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں, اور میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں, مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. اس پردم بتمائے خیش رو تو دانی حساب کم و بیش رو. مجھے اسراق ثنا کو حیدر مہدی صاحب کے ساتھ اجازت دیجیے, جلدی ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ.
السلام علیکم، خدا حافظ، رہیے آپ۔